अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। हमने सबक नंबर 2 का आगाज़ किया था जिसका उन्वान है नात। और नात में आपने देखा था कि नात ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तारीफ़ बयान की जाती है। और आपने इसमें पढ़ा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहानों के बादशाह हैं, हुक्मरान हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से किसी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा। और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व पाक पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह इसकी तशरीहात करेंगे। और तशरीहात करने के लिए मैंने पढ़ाई में जो है वो मुश्किल अल्फाज आपको बताए थे, साथ मफ़हूम भी बताया था। आज भी इंशाल्लाह साथ साथ मफ़हूम भी बताया जाएगा और मायने भी बताए जाएंगे। तशरीहात करने के लिए आपको पता है कि शेर को जो है वो समझा जाता है, उसको खोल के बयान किया जाता है। जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उनके मायने इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और शायर के नुक्ता नज़र तक पहुंचना होता है। ठीक है, तो अब इसकी तशरीहात करते हैं। तशरीहात के लिए सबसे पहले कॉपी तैयार करते हैं। जैसे जमात का काम है, सबक नंबर 2 है, नात है, तशरीहात हाला मतन है। शायर का नाम है डॉक्टर ख्वाजा आबद निज़ामी और नज़्म का अनवान है नात। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं। दो आलम के आका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रहमत सरापा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो आलम यानी दो जहां। आका का मतलब होता है सरदार, हुक्मरान, बादशाह। ठीक है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रहमत सरापा यानी रहमत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से पाँव तक, यानी पूरा वजूद उनका रहमतुल आलमीन है, यानी तमाम इंसानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बनकर आए हैं। ठीक है, अब इसकी तशरीह देखते हैं। शायर इस शेर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहां यानी दुनिया और आखिरत के बादशाह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों में बनिए नो इंसान की मदद करने वाले, रहबरी करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल लोग कुफ्र और जहालत के अंधेरों में डूबे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ज़िंदगी गुजारने और आखिरत संवारने के तमाम तरीक़े बताए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दुनिया में कामयाब होने का तरीक़ा बताया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े क़यामत अपनी उम्मत की शफाअत का वसीला बनेंगे। ठीक है, इस तरह ये आपके पहले शेर की तशरीह है। शेर नंबर 2 है, वो हैं अम्बिया और रसूल के इमाम, नवीद मसीहा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हैं अम्बिया, अम्बिया जमा है नबी की। ठीक है, और रसूल कहते हैं रसूल, यानी तमाम अम्बिया और रसूलों के वो इमाम हैं, सरदार हैं, रहबर हैं। ठीक है, और नवीद मसीहा का मतलब होता है, नवीद का मतलब होता है खुशबरी, और मसीहा का मतलब होता है हज़रत ईसा, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की जो है खुशबरी दी थी कि एक ऐसे नबी आएंगे जो आखिरी नबी होंगे, जो तमाम इंसानियत के लिए रहमतुल आलमीन होंगे और हदायत का सरचश्मा होंगे। अब इसकी तो जो है वो तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों और रसूलों के सरदार हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक कमोबेश 1,24,000 नबियों के पेशवा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जद अम्बिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भी इमाम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत तमाम पैगम्बरों से बढ़कर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशबरी लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशबरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब अंजील में मौजूद है। बस इस शेर के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पैगम्बरों के सरदार हैं।
شعر نمبر 4 ہے، زباں پہ صلی اللہ صبح و شام دکھوں کا مداوع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زباں مطلب ہماری جو زبان ہے اس پر صبح و شام کیا رہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و پاک پڑھنا چاہیے۔ اور دکھوں کا مداوع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی ہمارے دکھ جو جتنے بھی ہیں ان کا جو علاج ہے، ان کی تدبیر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے غم دور کیے، اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے ان کی پریشانیاں دور کی، ان کے دکھوں کو کم کیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ شاعر نے اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لکھا ہے کہ ہمیں اپنی زبانوں کو صبح و شام درود پاک سے معطر رکھنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے محبوب ترین رسول تھے۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری دنیا کے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی ان خوبیوں سے انسانیت کو فائدہ پہنچایا۔ شعر نمبر 4 ہے، ہم سے ممکن کہاں نعت ہم لکھ سکیں، جن پہ رب بھی ہے شیدا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، ہم سے ممکن کہاں، ہم سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھ سکیں، یعنی یہاں نعت سے مراد یہ ہے کہ ان کی تعریف، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان کے بارے میں جتنا بھی لکھیں کم ہے، یعنی اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہم سے ممکن کہاں نعت ہم لکھ سکیں، کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعریف کریں، جتنے بھی الفاظ استعمال کریں، یا جتنے بھی ہم کوشش کریں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھ ہی نہیں سکتے۔ ان کی اتنی زیادہ خوبیاں ہیں جتنا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اور اس کی اہمیت دیکھیں دوسرے مصرعے میں اور بڑھ گئی ہے کہ جن پہ رب بھی ہے شیدا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شیدا کا مطلب ہوتا ہے عاشق، ٹھیک ہے۔ تو جن کو اللہ نے جو ہے وہ اپنا محبوب ترین جو ہے نبی چنا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم تو ان کے مقابلے میں پھر کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہتا ہے کہ مجھ میں اتنی صلاحیت کہاں ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار لکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہایت پیار سے کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا سے محبت و الفت رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفات میں سب انسانوں سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، یعنی اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، جن سے سیراب ہے ساری حلق ہدا، وہ صحاوت کا دریا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت یعنی اللہ کی تمام مخلوق کے لیے فیض یاب تھے۔ یہاں سیراب سے مراد ہے فیض یاب ہونا، فائدہ حاصل کرنے والا۔ تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے فائدہ نہ حاصل کیا ہو، یعنی نیکیوں کی طرف بڑھنا، برائی سے بچنا، یہ بھی تو انسان کے لیے فائدہ مند ہے نا۔ اس کے لیے جنت اور دوزخ یعنی جنت میں جانا اور دوزخ سے بچنا یہ بھی تو فائدہ مند ہے۔ اور وہ صحاوت کا دریا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں صحاوت کا دریا سے مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حد سے زیادہ سخی ہونا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آتا تھا نا، تو کوئی ایسا شخص نہیں تھا ہوتا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں تھے کرتے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے فائدہ مند تھے، فیض یاب ہوتے تھے لوگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا سخی تھے۔ اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحاوت جیسی اعلیٰ خوبی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود صحابت کا ایک نمونہ تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت سے تمام غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، ضرورت مندوں اور بیواؤں کو فائدہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تمام امت مسلمہ کو صحابت کا درس دیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کا حکم دیا تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو سکیں۔ شعر نمبر 6 ہے، ان کا ہمسر کوئی نہ ان کا مثل، رب کی حلقت میں تنہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ہمسر کا مطلب ہوتا ہے برابر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی برابر بھی نہیں ہے اور نہ ان کا کوئی مثل ہے۔ مثل کا مطلب ہوتا ہے مثال، یعنی ان جیسا۔ یعنی یہاں پہ شعر کے پہلے مصرعے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی برابر بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان کی کوئی مثال بن سکتا ہے۔ اور رب کی حلقت یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے، جتنی بھی انسان ہے، ان میں تنہا اپنی اوصاف کی وجہ سے، اپنی خوبیوں کی وجہ سے، اپنی رحمت العالمین ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں، ٹھیک ہے، اکیلے ہیں، ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ مجھے شعر بہت ہی پسند آیا۔ دیکھیں کہ ان کا ہمسر کوئی نہ ان کا مثل، رب کی حلقت میں تنہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان کے کوئی برابر ہے، نہ ان جیسی کوئی مثال بن سکتا ہے۔ وہ اللہ کی تمام مخلوق میں تنہا ہے اپنی اوصاف اور خوبیوں کی وجہ سے۔ اب اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ ان گنت لوگ اس دنیا میں آئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اور ہم پلہ کوئی نہیں تھا اور نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کی خوبیوں کا مرکہ تھے۔ دور جدید میں غیر مسلموں کی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی بنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں اور دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ آپ کی تشریح جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔